दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने वाला है। आज रिपोर्टिंग कुछ अलग तरह की होगी। आज मैं मकतब इदारे में आया हूँ जिसको आम जनता मदारिस मदरसा कहती है, और इस मदरसे में आने के बावजूद ये प्रेयर का समय है, उर्दू में जिसको दुआ कहते हैं। इन बच्चों का अनुशासन और डिसिप्लिन देखने के बाद आपको जहां महसूस होगा वहां एक अच्छा फक्र होगा कि बच्चे कितने अच्छे तौर और तरीके में खड़े हुए हैं। इस बच्चे को देखिए जिसका चेहरा ये बयां कर रहा है, ये मासूम है और अभी नन्ना मुन्ना और अपनी फैमिली का दुलारा और लाडला है। इसके माथे पर टोपी है, इसका लिबास देखिए जो हमारे उलामा इकराम की ड्रेस होती है वो इसकी ड्रेस है। और डिसिप्लिन देखिए, इसकी शिक्षा ये बयां कर रही है। इस बच्चे के सीनों को देखकर कितना कॉन्फिडेंस इस बच्चे में है। मैडम कैमरा दाएं बाएं भी लगाइए। ये हमारे उलामा इकराम हैं जिनको मुदर्रिस बोलते हैं, टीचर्स हैं। ये बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। और सभी बच्चे बिल्कुल लाइन के साथ मदरसों में, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में आप जाएंगे मदारिस के अंदर ये डिसिप्लिन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तमाम बच्चे आराम से खड़े हुए हैं। ये मदारिस अभी छोटा है, यहाँ कुछ रूम है जहाँ इनकी टीचिंग होती है, इनको पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चों से हम यहाँ बात भी करेंगे। मगर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मदारिस को हम प्रमोट इसलिए करते हैं कि वहाँ संविधान की बात होती है, तमाम सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाता है। बहुत सारे इशूज होते हैं जिनको आसानी से यहाँ कंप्लीट किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के में ज़्यादातर यही देखा गया है ग्राउंड पर, ज़मीन पर, कि सरकार की कोई मदद नहीं की जाती। क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका मकसद ये बाद में है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन सबसे पहला इनके ब्रेन में यही बात रहती है कि हम संविधान को कैसे बचाएं, ऐसे दलों ऐसे पार्टी को चुनें जो राष्ट्र के हित में हो, जो राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दें। बहुत सारे बच्चे को आप देखिए। सबसे पहले आपसे बात करूं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद, आप अभी क्या पढ़ते हैं? हिफ्ज़। अच्छा, आप हाफिज बनने जा रहे हैं जी। कौन से पारा लगा हुआ आपका? फमन ज़लम होगा। हमारी लाखों ऑडियंस से आप सबसे पहले वो आयत सुनाएं जो आपके सबसे अच्छी याद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हुमज़त मक्किया। इस सूरत में 9 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमति वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा भाई, आप जैसे हाफिज कुरान बनने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इस्लाम के प्रति वफादार और ईमानदार हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। कादिर। अच्छा, क्या पढ़ते हैं आप? हिफज। कौन सा पारा लग रहा है आपका? 14। अच्छा, कुछ पढ़ के बताएं आप। पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह काफिरून मक्किया। इस सूरत में 6 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला
أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. عبد القادر نے بہت اچھا پڑھا ہے. کلپنگ کیجئے اس بچے کے لیے, تالی بجائیے ایک بار اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. بچوں کا کانفیڈینس بہت کچھ بیان کرتا ہے. اس مکتب کے اندر اس لون کو دیکھیے, اسپیس بھلا ہی کم ہو لیکن بہت خوبصورت بنایا گیا ہے, اور بچوں کی نماز کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے یہ خوبصورت چھوٹی سی مسجد بھی ہے, جہاں سامنے وضو کرنے کے لیے ٹنکی بھی لگائی گئی ہیں, اور یہ پیڑ, یہ خوبصورت, یہ ادھر کچن, کچھ بچے باہر سے آتے ہوں گے, رات کو رکتے ہوں گے, ان کے کھانے پینے کی ویوستھا اس کچن سے ہوتی ہوگی. اب آئیے اپنے علماء کرام سے بات چیت کرتے ہیں. قرآن میں 30 پارے ہیں, آپ جانتے ہیں جی. یہ بچہ 7.5 سال کی عمر کا ہے, یہ پورے قرآن کا حافظ ہے, 3 پارے اس کے پورا ہونے میں باقی ہیں. اب اس سے پوچھئے جو پوچھنا. اللہ اکبر. سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت کو میں آپ سے روبرو کرا رہا ہوں, مفتی طیب صاحب. یہ وہ شخص کے ساتھ شخصیت اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک دور اور زمانے میں جس مدارس کے اندر یہ بچے بے حد ڈسپلین میں کھڑے ہوئے ہیں, یہاں جنگل ہوا کرتا تھا, اور جنگل ہی نہیں, لوگ یہاں رہنا بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے. لوگ کہا کرتے تھے یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے, یہاں اچھے لوگ نہیں رہیں گے. مگر آج اس مدرسے کی وجہ سے اپر کاسٹ کے مسلم بھی یہاں رہنا پسند کرتے ہیں, پوری کالونی میں گھر بن گئے ہیں. حضرت سب سے پہلے تو بلیم یہی لگتا ہے مدارس کے اوپر کہ آپ لوگ اس طرح کی ان کو مطلب 100 سال پرانے دور میں آپ ان کی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو. جیسے آپ ان کو سوشل میڈیا سے دور رکھتے ہیں, ریلز نہیں بنانے دیتے, اور ڈاکٹر انجینئر بعد میں, پہلے جو ہے اپنی گائیڈ لائن کا پالن کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں, آپ کا اس مدرسے میں ویلکم ہے اور بار بار ویلکم ہے. امید کرتے ہیں آپ حضرات انشاءاللہ دوبارہ بھی اسی طرح آتے رہیں گے. یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ ہم لوگ ان کو دور رکھتے ہیں سوشل میڈیا سے, اور ہم ان کو مکھیہ دھارا سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس بارے میں آپ کے مادھیم سے پورے ہندوستان کی جنتا کو یہ بات صاف طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ الزام ہی غلط ہے کہ ہم مکھیہ دھارا سے دور رکھنا چاہتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مقصد اور مشن. جو چیز جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے اس میں وہی چیز تیار ہوتی ہے. میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. اگر ایک مٹھائی بنانے کی دکان ہے تو اس میں مٹھائی ہی بنائی جائے گی. اگر کوئی آدمی اس سے جا کے یوں کہے کہ آپ فرنیچر کیوں نہیں بناتے, تو وہ یہ کہے گا ظاہر سی بات ہے, بیوقوفی کی بات ہے, ہم نے مٹھائی بنانے کی دکان کھولی ہے, فرنیچر ہم کیوں بنائے, فرنیچر کوئی اور بنائے گا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے اس دیش پر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا, اور سارے ہندوستانیوں نے, چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو, سب نے مل کر ان کو دیش سے بھگایا تھا. یہ بات تاریخ کے اوراق میں لکھی ہے, کسی کو معلوم نہ ہو تو پڑھ لے. ان کو یہ بات نظر آتی تھی کہ اس دیش میں اگر ہمارے خلاف کوئی لڑ رہا ہے تو مسلمان ہے, اور اس دیش میں ہمیں راج کرنا ہے تو ہمیں اسلام کو, مسلمانوں کو ختم کرنا ہوگا. اس وقت علماء نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا, اور علماء کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اسلام کو باقی رکھیں. اسلام دھرم باقی رہے گا تو مسلمانوں میں ایمانی حمیت باقی رہے گی, اور پھر وہ اس دیش سے انگریز کو بھگانے کے لیے تیار رہیں گے. تو ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام کو باقی رکھیں گے. ہم نے جو ذمہ داری لی ہے مسلمانوں کو ایمان کی حفاظت کرنا, ان کو حافظ دینا, علماء دینا, دین کی معلومات دینا, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہمیں شکایت ان لوگوں سے ہے جن کے پاس ادارے تھے, انجینئر بنانے والے, وکیل بنانے والے, ڈاکٹر بنانے والے. ان سے ہمیں یہ شکایت ہے کہ انہوں نے کیا تیار کیا ہے. جب علماء نے یہ دیکھا کہ ان اداروں سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے, ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, نہیں مل رہے ہیں, اچھے انجینئر چاہیے, نہیں مل رہے ہیں, اچھے وکیل چاہیے, نہیں مل رہے ہیں, تو پھر علماء نے اس مشن کو بھی اپنے سر لیا. اور اب الحمدللہ تمام مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. آپ جا کر دیکھیں, بھورا میں ایک کالج بن رہا ہے, جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت میں الحمدللہ 10ویں 12ویں تک تعلیم ہو رہی ہے. آپ کے اس مدرسے میں پہلے دن سے, چونکہ ہمارے پاس ابھی اسباب کم ہے, 5ویں کی ہم نے مانیتا لی ہے, اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ 5ویں کی تعلیم ہمارے یہاں پر ایسی شاندار ہے کہ ہمارے یہاں کی تیسری کے بچے کا مقابلہ 5ویں کا بچہ بھی نہیں کر سکتا. مفتی تو ہم صاحب, دونوں تعلیم لے کر ہم چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مکھیہ دھارے سے دور رکھتے ہیں. مفتی صاحب آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں,
لیکن جیسے آپ نے اگزامپل 2 جگہ کو سدھ کیا ہے کہ وہاں انگلش اور ہندی ہے، یہ ہندوستان کے ہر مدرسے میں، ہر مکتب ادارے میں ہونی چاہیے، بالکل کیونکہ اگر ہم اپنا بچہ، اپنے پریوار کا بچہ 5 سال کا مدارس میں ایڈمیشن کراتے ہیں، مولوی بننے کے لیے اسے 20 سے 25 سال گزر گئے، تو 25 سال کے بعد وہ کیسے انگلش سیکھے گا؟ جب ایئرپورٹ پہ جائے گا کیسے وہ وہاں کے سٹاف مینجمنٹ کی بات کو سمجھے گا؟ بینک میں کیسے فارم بھرے گا؟ جب دیش میں کوئی آپدہ آتی ہے، آفت آتی ہے، پھر ہمارے ہی لوگ الزام لگاتے کہ ہمیں ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا، زہر کا انجیکشن لگا دیا، ہمیں انجینئر ہونا چاہیے تھا، ہمیں جرنلسٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات تو ابھی سے سر بیلنس بنانے کی ہونی چاہیے نا۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے جو 2 جگہ کا اگزامپل دیا ہے وہ اونچی تعلیم کے لیے دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو اسکول اور کالج ہیں وہ بھی سارے ایسے نہیں جس میں انٹر کی تعلیم ہوتی ہو، تو جس لیول کا ادارہ ہے اس میں اس لیول کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارا مقصد کیا ان بچوں کو لے کر، اور آنے والے فیوچر میں آپ ان بچوں کا مستقبل مقام کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ مستقبل تو ان کا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جہاں ایک طرف اسلام کے سچے وفادار ہوں گے، بے شک۔ وہیں دوسری طرف یہ ملک کی حفاظت پہلے بھی کی ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ اور ہم ان کو قرآن اس لیے سکھاتے ہیں کہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ملک کے تئیں، ملک کے ہت میں وفادار رہنا ہے انشاءاللہ۔ ایک کلیپنگ کیجئے بچوں، تالی بجائیے زور سے۔ آج دیش کا ایک بڑا حصہ مدرسوں کی آلوچنا کر رہا ہے، ہمارے علماء کی آلوچنا کر رہا ہے، حالانکہ حفاظت، عزت اور ذلت تو قرآن نے بتایا اللہ کے ہاتھ میں۔ مفتی طیب کیا سوچتے ہیں؟ آپ اگر اتہاس کو اٹھا کر دیکھیں گے تو مدرسے میں پڑھنے والوں نے، پڑھانے والوں نے، علماء نے دیش کے لیے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ دیں گے۔ اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں مدرسے کا کوئی ایک بچہ ایسا بتا دو جس نے کسی بس کو آگ لگائی ہو، کوئی ایک بچہ ایسا بتا دو جس نے کسی کو ستایا ہو۔ دوسرے لوگ یہ سب کر رہے ہیں، ہم دیش کی حفاظت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم تو سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، آج تک کسی علماء کو ریپسٹ کے کام میں نہیں پکڑا گیا، بالکل نہیں، پکڑا بھی نہیں جا سکتا انشاءاللہ۔ اور مدرسے پڑھنے والے بچے کبھی بڑی بیماری میں نہیں آئیں گے۔ ہم سوشل الحمدللہ۔ میڈیا پہ لکھتے ہیں جی کینسر کی حفاظت یہ ہمارے سر کے اوپر ٹوپی کرتی ہے، بے شک، بڑی بالکل بیماری سے حفاظت یہ ہمارا لوج والا لباس کرتا ہے۔ ہماری تو یہ مانیتا ہے، ہمارا بالکل تو سچی برین اس بات ہے، طرح کا بالکل سچی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ بچے یہاں تیار ہو رہے ہیں دیش کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کے سارے باشندوں کی خدمت کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ پر یہ خدمت کرتے ہیں اور خدمت کرتے رہیں گے، جسے جو کہنا ہے وہ کہتا رہے، وہ ان کے دماغ کی بات ہے، ہم تو ملک کی حفاظت کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت سندر وچار آپ نے رکھے ہیں، بڑی محنت، بڑی ایکٹیویٹی، اور یہ لوگ علماء بڑے کرمٹ ہیں، یہاں محنت کرتے ہیں۔ کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہو مدرسے کا مقام، اور کس طریقے سے آپ لوگ یہاں محنت کرتے ہو؟ جی میں محمد جاوید، میں اسی مدرسے میں درجہ حفظ کی تعلیم دیتا ہوں، اور میرا مقصد اپنا یہ ہے کہ میرا ہر ایک بچہ سب سے پہلے ایک سچا مسلمان بنے، اور سچا مسلمان بننے کے بعد اپنے دیش کا پکا وفادار بنے، اور یہ اسی وقت سمبھو ہے جب ہمارے یہ بچے قرآن پاک کی صحیح تعلیم لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ بچے انگلش میں آپ کو پڑھا سنا، ہاں بیٹے، 9 کا پڑھا سنا بیٹا۔ 9 1 9 9 2 18 9 3 بہت اچھی بات، رک جاؤ، واٹ از یور نیم؟ My name is Alia. بہت اچھی بات ہے۔ پر یہ مفتی صاحب نے اگزامپل بھی دیا ہے کہ مدرسوں کے اندر ایسا نہیں ہے، اردو سے علاوہ بھی بہت ساری ٹاپک اور ایشوز کی بات ہوتی ہے، بہت سارے سبجیکٹ کی بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ یہ معصوم چہرہ بہت کچھ بیاں کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو،
نظر کرم کر دے گا وہ نظر کرم. تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے. ماشاءاللہ. اللہ کی بچہ بتا رہا ہے کہ اوپر والے سے لائن بناؤ سب کام ہو جائیں گے. بچے کے لیے کلیپنگ، اس نے 2 بار محنت کی ہے. بہرحال آج مدرسے میں آنا ہوا، بہت اچھا لگا. قاری صاحب مدرسے میں مینٹیننس بہت ہوگا، کس طریقے سے گزر بسر ہوتا ہے؟ بس اسی طریقے سے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یہ مفتی صاحب کی محنتیں ہیں اور ان کی دعائیں ہیں، ان کی تڑپ ہیں ماشاءاللہ. پہلے مدرسہ کیا تھا آپ نے پتہ ہے سب، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کی دعا سے، ان کی اخلاص کی برکت سے ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے ہیں. بہت اچھی بات. یہ ہماری پوتر قرآن کریم رکھی ہوئی ہے اور بچے یہاں بیٹھتے ہیں، نہ بینچ ہے نہ میز ہے، اسی طریقے سے بچے یہاں بیٹھتے ہیں. یہاں ٹیچرز بیٹھتے ہیں، ادھیاپک بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ دوسرا روم ہے، روم کم ہے لیکن صاف صفائی اور سوچھتا جیسے سرکار چاہتی ہے بھائی سوچھ سرویکشن کے ذریعے مدارس کو صاف ستھرا رکھا جائے. حالانکہ سرکار کو صرف نعرہ دینا ہوتا ہے، کرنا کچھ نہیں، گراؤنڈ پر کرنا تو خود ہی پڑتا ہے. یہ دیکھیے بچے. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد شایان. آپ کدھر سے آتے ہو شاہن صاحب؟ یہیں سے نانوتا سے آتے ہیں. اور آپ؟ اچھا یہ دیکھیے سب بچے یہاں، بیٹیاں بھی کھڑی ہیں یہاں. آپ کا کیا نام ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پارا پڑھ رہی کون سا پارا؟ الف لام میم کا. بہت اچھی بات. اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رحمان. بہرحال مفتی صاحب کوئی اور سندیش اگر ہندوستان کے عوام کو آپ دینا چاہتے ہیں آپ حکم کیجئے. آپ ہمارے علماء کرام ہیں. بس سندیش تو یہی ہے کہ مدرسوں کو ان کے حال پہ رہنے دو، مدرسے کو ان کے حال پہ چلنے دو. یہ مدرسے ہیں تو دیش میں سالمیت ہے، امن ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو خاص طور پہ پیغام ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضرور دیں، اور مدرسے والوں کو خاص طور پہ پیغام ہے کہ اپنے جگہ اپنے اداروں میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا انتظام ضرور کریں. چونکہ جیسا آپ نے کہا ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، اسی طرح اچھے علماء کی بھی ضرورت ہے. اللہ حافظ. بہرحال دوستوں اس ویڈیو پر جو ہم مدرسے کا اسکینر لگائیں گے آپ اپنی ہمت کے انوسار دیکھ لیجئے. کچھ جگہ میں ہی مدرسہ اور یہ سامنے مسجد ہے. اگر آپ اس میں کچھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، یہ علماء کرام کی طرف سے تو نہیں ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں، تو اس میں آپ اسکینر پر کر دیں گے. یہ بچے معصوم پڑھیں گے، دیش کے لیے راشٹر کے لیے اپنی محنت دیں گے، اور کس طریقے سے ہمارے علماء کرام کی قربانیاں ہیں اور آج تک چل رہی ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں. ابھی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.